औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। तूफ़ान नूह के बाद नस्ल इंसानी का पहला मालूम मस्कन जज़ीरतुल अरब था। यहाँ से हिजरत करके सामी कबाइल शाख दर शाख मशरिक औस्त में आबाद हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद याफ्स, हाम और साम का ताल्लुक यहीं से था। हाम की औलाद बनु कोश, मिस्राइम, कनान और साम के 5 बेटे एलाम, अशूर, अरफख्शद, लोद और इरम यहीं से निकल कर नस्ल दर नस्ल फैलती चली गई। बनु कुश हबशा जाकर आबाद हुए। इनसे सबार होइका की नस्ल चली। बाश का मशहूर बादशाह नमरूद भी इसी खानदान से था। मिस्राइम की औलाद मिस्र जाकर आबाद हुई, जिनसे इब्तदाई फ़लस्तीन का खानदान आबाद हुआ। कनान की औलाद शाम में आबाद हुई। कनानी कौम सबसे पहले जो कौम फ़लस्तीन में आबाद हुई और अपने असरात डाले वो कनानी कौम है। इन इलाकों में जितने भी कदीम शहर हैं वो कनानियों ने आबाद किए हैं। ये कौम जज़ीरतुल अरब से तकरीबन 4500 साल पहले आकर यहाँ आबाद हुई, इसलिए इस जगह का नाम अर्ज़ कनान मशहूर हुआ। मौजूदा फ़लस्तीन के रिहायशी इस कौम की नस्ल से हैं। इनके साथ अमोरी कौम भी आकर यहाँ आबाद हुई। इसके बाद बहर मतवस्त के मशरिक की कौमें भी इनके साथ मिलती गई। जज़ीरतुल अरब से जिन कबाइल ने शुमाली इलाकों की तरफ हिजरत की, इनमें यबूसी कौम भी थी। इस कौम ने अल-क़द्स शहर को आबाद किया। इसी बना पर अल-क़द्स को इस किबले की तरफ मंसूब करके यबूस भी कहा गया है। फ़लस्तीन पर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कौमों ने हुकूमत की है, लेकिन इसको वहीं के बाशिंदों ने बगैर किसी इनक़ता के आबाद रखा है। फ़लस्तीन को अंबिया की सरज़मीन भी कहा जाता है। सबसे पहले जो नबी फ़लस्तीन में तशरीफ़ लाए वो हज़रत इब्राहीम थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से करीबन 2000 साल कबल इराक के शहर और में पैदा हुए। आप जिस कौम में पैदा हुए वो मुशरिक और बहुत बुत परस्त थी। आप इब्तदाई उम्र से बुत परस्ती के खिलाफ थे। आपने दावत हक की इब्तदा अपने घर से की और वालिद को बुतगिरी और बुत परस्ती से मना किया, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहत का कुछ असर भी वालिद पर ना हुआ। इसके बरक्स वालिद ने इनको डराया धमकाया। वालिद से इस गुफ्तगू के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का दौर शुरू हुआ। बाप का घर छोड़कर तौहीद की दावत आम देने के लिए घर से निकल खड़े हुए और अपनी कौम को दावत देना शुरू की, लेकिन कौम ने आपकी दावत को ठुकरा दिया और आपके खिलाफ खड़े हो गए और वक्त के बादशाह से शिकायत की और आपको कत्ल करने के लिए आग में फेंक दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने आप पर आग को ठंडा कर दिया और आप इससे बच गए। इसके बाद आपने अपने इलाके को छोड़ दिया और जो लोग आप पर ईमान ला चुके थे, यानी आपकी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और आपके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया, उन तीनों को साथ लिए और फ़लस्तीन पहुँचे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इसहाक के बेटे हैं। जब हज़रत इसहाक की उम्र 60 साल हुई तो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और ईसु 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का इब्रानी ज़बान में नाम इसराइल था। बनी इसराइल के 12 कबाइल इन्हीं की औलाद हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब थोड़े बड़े हुए तो इनको उनकी वालिदा ने अपने भाई लाबान के पास भेज दिया। लाबान ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को खुशामदीद का और इनकी आज़ाइश का पूरा ख्याल रखा और इसके बाद आपकी तरबियत मामों के ज़ेर साया होती रही। हज़रत याकूब को उनके मामों ने कहा कि अगर तुम 10 बरस तक मेरी भेड़ें चराओ तो अपनी लड़की की शादी तुमसे कर दूंगा। हज़रत आमादा हो गए और 10 साल पूरे होने के बाद हज़रत के मामों ने अपनी बेटी लिया की शादी हज़रत याकूब से कर दी और मज़ीद 10 साल भेड़ें चराने के एवज़ अपनी दूसरी बेटी राहील भी हज़रत के हक में दे दी। इस वक्त 2 सगी बहनों से निकाह ममनू न था और इसके बाद हज़रत सारा माल मता और रेवड़ देकर रुखसत किया और आप मोहतरम वालिद के दारुल हिजरत फ़लस्तीन में आकर मुकीम हुए। फ़लस्तीन में क़याम के दौरान आपके वालिद हज़रत इसहाक ने वफ़ात पाई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, लेकिन आपको इनमें सबसे ज़्यादा महबूब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। इसकी वजह से बाकी भाई अपने भाई यूसुफ से हसद करते थे। इसी हसद की वजह से हज़रत याकूब के बाकी बेटों ने हज़रत यूसुफ को कुएं में फेंक दिया। आप शब रोज़ बेटे के गम में रोते रहे, यहाँ तक कि आंखें सफ़ेद पड़ गई। आखिर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पता लग गया तो आप अपने बेटों, पोतों और तमाम अहलो अयाल को लेकर मिस्र चले गए। इस एक कुएं में 68 अफराद थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वहाँ 17 साल रहे और वहीं 147 साल बरस की उम्र में वफ़ात पाई। इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने
جب اپنے والد اور سب بھائیوں کو اپنے پاس مصر بلایا تو شاہ مصر نے ان لوگوں کو مصر کے ایک علاقے میں ان کے حسب منشا زمین دے دی اور یہ لوگ وہاں رہنے لگے اور 400 سال تک عزت کے ساتھ رہتے رہے۔ اس عرصے میں ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء بھی بھیجتے رہے جب تک عمالقہ مصر پر حکمران رہے۔ بنی اسرائیل کے آرام و آزائش میں فرق نہ آیا، لیکن جب اہل مصر نے عمالقہ کو نکال کر وہاں اثر نو اپنی حکومت قائم کر لی تو بنی اسرائیل پر سختی ہونے لگی اور مصر کی فضا فراغی کے باوجود بنی اسرائیل پر تنگ ہو گئی اور تمام خوشحالیاں ختم ہو گئی۔ بنی اسرائیل وہاں سے جانا چاہتے تب بھی مصر والے ان کو جانے نہ دیتے اور ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ عمالقہ کی حکومت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ختم ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام حقیقی بھائی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک مظلوم کی حمایت میں ایک قبطی یعنی فرعون کی قوم کا ایک شخص آپ کے ایک مکے کتاب نہ لاتے ہوئے اتفاقیہ طور پر مر گیا۔ مصر میں شور مچ گیا۔ فرعون تک اس واقعے کی خبر پہنچی تو اس نے قاتل کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کر دیے۔ حضرت موسیٰ کو جب خبر ملی تو مصر سے مدین روانہ ہو گئے۔ مدین پہنچ کر حضرت شعیب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے 8 سال خدمت میں رہنے کے لیے کہا۔ آپ نے منظور کر لیا اور خدمت شروع کر دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کی دیانت و امانت داری سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دی۔ طے شدہ مدت کے بعد آپ نے حضرت شعیب سے واپس اپنے ملک مصر کی طرف جانے کی اجازت چاہی۔ اجازت کے بعد اپنی زوجہ کو لے کر روانہ ہو گئے۔ واپسی کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ نے اپنی قوم میں آ کر تبلیغ شروع کی اور ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دینے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ آپ نے 20 سال تبلیغ کی جس کے 2 مقاصد تھے۔ نمبر 1 فرعون اور اس کی قوم کو خدائے واحد و یکتا کی وحدانیت کی طرف بلانا۔ نمبر 2 فرعون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو آزاد کرانا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ فرعون اور اس کا لشکر آپ کا پیچھا کرے گا لیکن آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رات کو ہجرت کی۔ فرعون کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا علم ہوا تو پورے مصر میں اعلان کر دیا کہ سب تیار ہو جائیں تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تعاقب کر کے ان کو پکڑ لیا جائے، اور حضرت موسیٰ کا پیچھا کرتے ہوئے اپنی فوج کے ساتھ دریا میں غرق ہو گیا اور دریا پار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ وادی طیہ میں جا پہنچے۔ جب بنی اسرائیل نے میدان طیہ میں اطمینان کا سانس لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میری قوم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور میدان سے الٹے پاؤں نہ پلٹ جاؤ کہ خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور جہاد کا حکم ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے اپنا بائی ملک جس میں بیت المقدس بھی شامل تھا واپس لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تمہاری کامیابی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ مگر اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا جواب دیا جس سے ہمارے جیسے آدمی کی ہمت پست ہو جاتی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر و تحمل سے ان کی بات کو سنا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ آپ اپنے پروردگار کے ساتھ جا کر جنگ کیجیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاجز آ کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے عرض کیا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ، اس قوم اور ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور اس نافرمانی کی وجہ سے بنی اسرائیل پر 40 سال کے لیے اس شہر میں داخل حرام کر دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اب ان پر 40 سال حرام کر دیے گئے کہ یہ زمین میں چکر لگاتے رہیں گے، لہٰذا تم اس پر افسوس نہ کرو۔ اس 40 سالہ دور میں بنی اسرائیل کے پرانے لوگ سب مر چکے تھے، حتیٰ کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں قیام کے زمانے میں وفات پا گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی ہی میں حضرت یوش علیہ السلام کو قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے امیر جیش بنا دیا تھا۔ جب 40 سال کی مدت پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوش بن نون علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر عمالقہ سے جنگ کرو اور اس قوم سے بیت المقدس کو فتح کرو۔ حضرت یوش علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ مجھے عمالقہ سے جہاد کا حکم ملا ہے۔ قوم نے اپنی نبی کی آواز پر لبیک کہا اور وادی طیہ سے نکل کر اپنے نبی کی قیادت میں بہادری اور دلیری کے ساتھ مقدس سرزمین میں داخل ہوئے، اور اریہ کے مقام پر عمالقہ کے ساتھ جھڑپ ہوئی اور بنی اسرائیل نے دشمن کو شکست دی اور پورا فلسطین فتح کر لیا۔
بنی اسرائیل حضرت یوش علیہ السلام کی قیادت میں ارض مقدس پر قابض ہو گئے تو وہاں سے فلسطین میں عبرانی دور کا آغاز ہوا۔ ارض مقدس کو فتح کرنے کے بعد حضرت یوش علیہ السلام بنی اسرائیل کی تربیت اور ان کو تورات کی تعلیمات سے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک روشناس کراتے رہے۔ ان کے اندرونی معاملات اور جھگڑوں کے فیصلے کرنے کے لیے آپ نے محکمہ قضا قائم کر دیا جو حضرت یوش علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً 350 سال چلتا رہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تقریباً 350 سال تک بنی اسرائیل میں نہ تو کوئی بادشاہ پیدا ہوا اور نہ ہی پوری قوم کا کوئی ایک سردار تھا۔ خاندانوں اور قبائل میں سردار حکومت کرتے تھے۔ ان کے جھگڑوں اور معاملات کے فیصلے قاضی انجام دیتے تھے جنہیں حضرت یوش علیہ السلام نے جو محکمہ قضا قائم کیا تاکہ قوم کے جھگڑے اور معاملات قاضی دیکھا کریں۔ ان قاضیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو نبوت سے بھی نوازا۔ ان میں سے ایک حضرت شمویل علیہ السلام بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا اور قوم اسرائیل کی نگرانی کا کام ان کے سپرد ہوا۔ چونکہ قوم کا کوئی ایک حکمراں یا سردار نہیں تھا اس لیے ہمسایہ اقوام اکثر حملہ کرتی اور قوم بنی اسرائیل ان کا نشانہ بندی کبھی عمالقہ چڑھ آتے اور فلسطین پر حملہ آور ہوتے، کبھی مدیانی حملہ آور ہوتی تو کبھی آرمی چھاپہ مارتی۔ آئے دن اس لوٹ مار اور غارت گری سے پوری بنی اسرائیل قوم منتشر ہو گئی۔ بنی اسرائیل پر عمالقہ کے ظلم و ستم جب زیادہ ہو گئے تو انہوں نے اپنے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ظالموں کا مقابلہ کیا جا سکے اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے دشمنوں کی لائی ہوئی مصیبت کا خاتمہ کیا جا سکے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے ان کے اصرار و مطالبہ پر اپنا یہ اندیشہ کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی بادشاہ مقرر ہو گیا اور تم نے اس کی مخالفت کی یا اگر وہ جہاد کا حکم دے تو کہیں تم بزدل ثابت نہ ہو جاؤ اور جہاد سے انکار کر بیٹھو۔ بنی اسرائیل نے بڑی قوت سے جواب دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جہاد جیسے مقدس فریضے سے انکار کر دیں۔ یہ ہم خوب جانتے ہیں کہ دشمنوں نے ہم کو بہت زیادہ ذلیل و کمزور کر دیا ہے اور انہوں نے ہم کو ہمارے گھروں سے نکال تک دیا ہے اور ہماری اولاد کو قید کر دیا ہے۔ ان کے اصرار پر حضرت شمویل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ ایسا کوئی انتظام فرمایا جائے جس سے قوم کی خواہش پوری ہو۔ دعا قبول و منظور ہوئی اور اولاد یعقوب علیہ السلام سے ایک شخص بادشاہ نامزد ہوا جو علم اور جسم کے لحاظ سے نمایاں حیثیت رکھتا تھا۔ اس کا نام طالوت تھا۔ جب طالوت بادشاہ مقرر کر دیے گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو دشمنوں فلسطینیوں کے مقابلے کے لیے کوچ کا حکم دیا اور ایک بڑی تعداد طالوت کی قیادت میں روانہ ہوئی اور دریائے اردن پار کر کے دشمن کے سامنے صف آرا ہو گئے۔ وہ مشرک تھا اور جسامت میں دیو ہیکل تھا اور اس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ مجاہدین نے اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ دعا کی کہ اے اللہ ہمیں صبر و ہمت عطا کر اور ہمیں ثابت قدمی نصیب کر اور دشمنوں پر ہمیں کامیابی عطا فرما۔ تورات اور تاریخی کتب میں مذکور ہے کہ جالوت کی غیر معمولی طاقت و قوت نے بنی اسرائیل کو متاثر کر دیا تھا۔ اس کے سامنے پیش قدمی کی ہمت کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ لیکن بنی اسرائیل کے لشکر میں ایک غیر معروف نوجوان جو اس سے قبل نہ شجاعت و بہادری میں کوئی شہرت رکھتا تھا نہ جنگ آزمودہ تھا، جالوت کی مسلسل للکار پر مقابلے کے لیے آگے بڑھا، لیکن بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت نے انہیں روکا اور کہا کہ تم ناتجربہ کار ہو، جالوت کے مقابلے کی برداشت نہ کر سکو گے۔ لیکن اس نوجوان نے اصرار کیا اور آخر طالوت کو اجازت دینی پڑی۔ یہ بہادر نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ اس وقت ان کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا۔ یہ اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور باپ کی جانب سے بھائیوں اور دوسرے اسرائیلیوں کی قبر گیری کے لیے آئے تھے۔ جب انہوں نے جالوت کی جنگی للکار کو بار بار سنا اور اسرائیلیوں کی پس و پیش کو دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا اور جالوت جیسے دیو ہیکل تجربہ کار آزمودہ جنگ کے مقابلے میں دوڑ پڑے اور میدان جنگ میں جالوت کو للکارا۔ جالوت نے اپنے مقابلے میں ایک نوجوان کو دیکھ کر حقیرانہ انداز میں کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی، مگر جب مقابلہ شروع ہوا تو جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام کی بے پناہ قوت و طاقت کا اندازہ ہوا اور وہ اپنے دفاع کی فکر میں پڑ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے موقع پا کر اس کے سر پر پہ در پہ 3 پتھر رسید کیا اور جالوت کا سر پاش پاش کر دیا اور آگے بڑھ کر اس کی گردن بھی کاٹ ڈالی۔ جالوت کے قتل کے بعد جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ جالوتی طاقت شکست کھا کر بھاگ کھڑی ہوئی اور بنی اسرائیل شہر فلسطین میں داخل ہوئے اور دشمنوں کی سب سے بڑی طاقت سے نجات پائی۔ اس واقعے کے بعد فتح سیدنا داؤد علیہ السلام کی شجاعت و دلیری کا ہر ایک معترف ہو گیا اور وہ ہر ایک کے دل عزیز رہنما بن گئے۔
حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا اصل وطن بیت الحم ہے جو یروشلم سے 10 میل دور جنوب میں واقع ہے۔ اس زمانے میں وہاں کا بادشاہ طالوت تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطینی سردار جالوت کو قتل کر کے بنی اسرائیل کو ایک بہت بڑے خطرے سے نجات دلائی۔ اس شجاعت و بہادری کے باعث حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں انتہائی ناموری حاصل ہوئی۔ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی اور طالوت کے انتقال کے بعد قوم نے عنان حکومت ان کے حوالے کر دی اور وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ منتخب ہو گئے۔ پھر وہ بنی اسرائیل کی اخلاقی اور دینی اصلاح کے علاوہ ان کے دنیاوی امور کی بھی دیکھ بھال کرنے لگے۔ انتظام سلطنت کے دوران انہیں جتنی بھی لڑائیاں پیش آئی ان سب میں فتح و نصرت ان کے قدم چومے۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی سلطنت خلیج عقبہ سے مشرق میں دریائے فرات اور شمال میں دمشق تک پھیل گئی، جنہیں آج کل ہم شام اور عراق کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 70 برس کی عمر پائی اور یروشلم میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد ناظرین محترم حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے جو بادشاہت کے زمانے میں یروشلم میں پیدا ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب و نبوت سے بھی نوازا اور اپنے والد بزرگوار کے بعد انہی کی طرح نبوت اور حکومت دونوں کے وارث ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس طرح بیت المقدس کی تعمیر فرمائی، یہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فلسطینیوں کے لیے خاص دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے میری اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔